हेलो, अरे कौन हो? मैं ज़ुबैर अमजदी बात कर रहा हूँ। अच्छा, हाँ, शराइत तय करके बात करो या चिल्लाओगे? कभी तूने बात किया है शराइत तय करके? तय कर लो, शराइत तय कर लो। हाँ, मौजू क्या रहेगा? मौजू यही मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मिलाद मुस्तफ़ा। हम्म, अच्छा, मनाना इसका जायज़ है या जायज़ नहीं है? ठीक है। हाँ ठीक है, तुम्हारा मौजू यही रहेगा ना? हाँ, अच्छा, ठीक है। और दावा? दावा हमारा ये है कि महफ़िल मिलाद करना, मिलाद मुस्तफ़ा मनाना ये जायज़ और मुबाह बल्कि बिदअत हसना से है। जायज़ और मुबाह और बिदअत बल्कि हसना। बिदअत हसना से है। अच्छा हाँ, अच्छा, कोई अगर फ़र्ज़ कहे, क्या हुआ? कोई अगर इसे फ़र्ज़ किफ़ाया कहे या फ़र्ज़ कहे? तो उसके ज़िम्मा है वो जो कहे। हम जिस दावे पर बात करना चाहते हैं, हमारा दावा जितना है हम उस पर बात करेंगे। कोई क्या कहता है उससे हमको क्या फ़र्क। नहीं, मैं क्या बोल रहा हूँ, तुम तो मसला के आला से ताल्लुक़ रखते हो ना? हाँ हाँ, तो तुम जो दावा पेश करोगे तुम्हारा तफर्रुद होगा या फिर इजमाई मसला होगा तुम्हारा? नहीं, हमारा तफर्रुद कतई नहीं होगा। हाँ, तो हम इजमा। जो है उलमा के एक अक़वाल, एक कौल नहीं उलमा का, मैं कई अक़वाल पेश करूँगा। इससे साबित हो जाएगा कि मैं इसमें मुतफर्रिद नहीं हूँ। मतलब तुम जो ये दावा पेश कर रहे हो तुम्हारे मसलक का इजमाई दावा है, तुम्हारे अकाबिर का दावा है? अगर तुम इससे बाहर जाओगे तुम? अकाबिर का दावा है। हाँ, इससे बाहर जाओगे नहीं ना, अकाबिर के अंदर रहोगे ना तुम? हाँ, अच्छा, जो इसके ख़िलाफ़ कहेगा उस पर फतवा लगाओगे ना तुम? अगर फतवा लगाने के लायक बात ठहरी तो लगाएंगे। हाँ, तुम्हारा दावा क्या है? जश्न ईद मिलादुन नबी 12 रबीउल अव्वल को, नाम लो, 12 रबीउल अव्वल को जुलूस झंडे के साथ इधर सुनिए, जो करते हो उसी का दावा पेश करना। 12 रबीउल अव्वल को हो या किसी और तारीख को हो, जश्न ईद मिलादुन नबी मनाना, महफिल मिलाद का इनेकाद करना, जुलूस निकालना, ये सारी चीज़ें जायज़ और मुबाह बल्कि बिदअत हसना से हैं। ये मैं साबित करूँगा। जश्न ईद मिलादुन नबी 12 रबीउल अव्वल को मनाना, ये क्या है? मुस्तहब। हाँ, जायज़ मुबाह बल्कि मुस्तहब है। जायज़ मैं लिख रहा हूँ, तुम ज़रा व्हाट्सअप खोलो। जायज़, व्हाट्सअप खुला है। जायज़, मुबाह और मुस्तहब है। हाँ, अच्छा, इसके इसके तर्क करने वाले को या उस दिन न करने वाले पर हुक्म क्या लगेगा? जो बुग़्ज़ की वजह से या बतौर वहाबियत ऐसा नहीं करेगा उस पर हुक्म लगेगा, वरना उसके तारीख पर ठीक है, ठीक है। क्या हुक्म लगेगा न करने वाले पर? ना करने वाला अगर बुग़्ज़ के सबब से ऐसा नहीं कर रहा है तो उस पर सख्त हुक्म लगेगा, और अगर ऐसे ही नहीं कर रहा है तो उस पर कोई हुक्म नहीं लगेगा। बुग़्ज़ का नाम मत लो, क्योंकि तुम साबित नहीं कर सकते। जो कर नहीं रहे हैं बुग़्ज़ से तो कर रहे हैं। मौजू पे गुफ्तगू करो। नहीं, मैं उसके बाद तनकीद तो करूँगा ना। हुक्म क्या लगेगा उनके ऊपर? बताया तो, अगर बुग़्ज़ के सबब से ऐसा किया, भाई मुफ्ती का काम ये होता है कि वो कायल की हालत को देखे, पहचाने। तो हुक्म क्या लगेगा? हुक्म बताओ। तुम तो मुफ्ती का काम कर रहे हो ना, तुम मुफ्ती का काम कर रहे हो ना, हुक्म क्या लगेगा? मैं बताया तो कि अगर नबी पाक अलैहिस्सलाम की दुश्मनी में, बुग़्ज़ में या बतौर वहाबियत ऐसा कह रहा है तो उस पर सख्त हुक्म लगेगा। क्या हुक्म क्या लगेगा? अब बाज़ सूरतों में जो है, अगर वाकई बुग़्ज़ की बिना पर ऐसा कर रहा है तो फिर तो उसकी तकफीर ही की जाएगी। काफिर है वो। पाक अलैहिस्सलाम से दुश्मनी करना, बुग़्ज़ करना काफिर है, कुफ्र है। काफिर है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुश्मन है। हाँ, है ना? हाँ, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुश्मन और काफिर। मैं लिख के रख रहा हूँ, तुमको इसमें जवाब देना पड़ेगा, दलाल देनी पड़ेगी तुमको, ठीक है? दलाइल देने पड़ेगी। इसी वजह से मैं जो है बातें मुकम्मल कैद के साथ बात कर रहा हूँ। अच्छा, नहीं तुम मुकम्मल, अभी शराइत तय करूँगा। तुम्हें व्हाट्सअप तुम्हारा बंद है, मुझे ब्लॉक किए हो। है, तुम जो मैसेज लिखना चाहते हो लिख रहे हो, वो हमारे पास छप जा रहा है। देखो, ये मैं टिक लगा के भेजा। मैं अभी भेजा हूँ, शराइत पहुँची नहीं तुम्हारे तक अभी तक। नहीं, ये देखो मैं एक, हाँ, तुमने अभी खोला है, अभी खोला है, अभी ये पहुँचा है, देखो। हाँ, भेजो शराइत। ठीक है, अभी खोला है तुमने। हाँ, ये जो तुमने भेजा, इसके ना करने वालों पर हुक्म काफिर है, नबी का दुश्मन है, समझे?
یہ تم نے اپنی طرف سے لگایا ہے، تم نے کہا ہے ہم نے مطلق حکم نہیں لگایا ہے، یہ بالکل ظاہر ہے۔ ابھی تمہاری پکڑ کروں گا میں۔ تو سامعین، اس نے مطلق حکم لگا دیا ہے کفر کا زبیر امجدی نے، کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر 12 ربیع الاول کو جلوس جھنڈا نہیں پھیرائے، جلوس نہیں نکالے، وہ کافر ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام کا دشمن ہے۔ اس کا مجدد پوری زندگی 12 ربیع الاول کو جلوس نہیں نکالا، وہ کافر ہو گیا زبیر رضا امجدی کے فتوے سے۔ اور احمد یار خان نعیمی نے جاء الحق میں لکھا ہے کہ علامہ سخاوی فرماتے ہیں قرون ثلاثہ، تینوں زمانے میں عید میلاد نہیں تھا، بعد میں ایجاد ہوا، وہ بھی اللہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، وہ بھی اللہ کے نبی کا دشمن اور کافر ہو گیا زبیر رضا امجدی کے فتوے سے۔ اچھا، پہلی بات تو یہ ہے، بس یہ کہا ہے کہ جو حضور علیہ السلام کی دشمنی میں، بغض میں اس طرح نہ کرے، پھر اس پر اچھا تم ثابت کرو جو ہاں جس سے واضح نہ ہو کہ دشمنی اور بغض نہیں کر رہے ہیں، ایسے ہی مستحب یا کچھ بھی کر کے چھوڑ رہے ہیں، اس پر حکم نہیں لگے گا نا؟ ہاں، اگر وہ واقعی سنی ہے تو اس پر کوئی حکم نہیں لگے گا۔ اس خبیث امجدی کی جہالت سنیں، رضا خان یہ اگر جلوس نہ نکالے 12 ربیع الاول کو، جھنڈا نہ لہرائے، تو وہ تو کافر نہیں ہے۔ دوسرا کوئی اگر جلوس نہیں نکالے وہ کافر ہے۔ رضا خان اگر نہیں نکالے وہ تو اس کی دشمنی صحیح ہے، ان کی عداوت رسول صحیح ہے، ان کا کفر صحیح ہے۔ دوسرا کوئی اگر نہیں نکالے جلوس تو وہ کافر اور گستاخ ان کے نظر میں۔ دیکھیں اس کی جہالت سنیں خبیث کی۔ واقعی سنی ہے تو اس پر کوئی حکم نہیں لگے گا۔ اگر دیوبندی وہابی ہے، وہ شریک نہیں ہو رہا ہے، دیوبندی وہابی ہے وہ شریک نہیں ہو رہا ہے، پہلے ہی سے مردود ہے۔ جشن عید میلاد میں بات چل رہی ہے، آگے مت جاؤ، تمہارے دھجے اڑا دوں گا میں، آگے مت جاؤ، یہیں پہ رہو، تمہاری عافیت زبیر اسی میں ہے، تم اسی پر رہو۔ زبیر امجدی تم اسی پر رہو، تمہاری عافیت اسی کے اندر ہے، آگے قدم مت بڑھانا، تمہارا پیر توڑ دوں گا میں۔ ویسے تم پیر تمہارا ٹوٹا ہوا ہے، لنگڑے ابھی دیکھوں گا، اسی لیے بھاگ رہے ہو، اندھے ہو۔ میں پوچھ رہا ہوں جو دیکھو میری بات سن، جب فون لگاؤ اطمینان سے بات کرو، ڈرو مت، ڈرو مت۔ میں پوچھ رہا ہوں جو دیوبندی پھر بول رہا ہے، پھر پوچھ رہا ہے، میں کہہ رہا ہوں جو دیوبندی وہابی جشن عید میلاد النبی 12 ربیع الاول میں جلوس میں شریک نہیں ہوا، جس کا بغض اور اناد ظاہر نہیں ہوا، اس پر حکم کیا لگے گا؟ وہ آلریڈی کافر و مرتد ہے دیوبندی۔ جشن عید میلاد النبی میں شریک نہ ہونے کی وجہ سے دوسری طرف مت جاؤ تم، میں تمہیں بول رہا ہوں اگر عافیت چاہتے ہو کہیں اور مت جاؤ۔ وہابی دیوبندی جب پہلے ہی سے کافر و مردود ہے ہمارے نزدیک، تو پھر ان کے بارے میں مزید حکم لگا، پھر وہاں پہ جاؤ گے، بھاگنا چاہ رہے ہو، بھاگ تم رہے ہو، تم کو جو پوچھ رہا ہوں اسی کا جواب دو زبیر امجدی۔ تم جو ہے بھاگنا، اچھا یہ بتاؤ، بھاگ تم رہے ہو، جو سوال کر رہا ہوں جواب اس کا دو۔ ادھر سنو، فون تم نے کیا ہے، اطمینان رکھو، سنجیدگی سے بات کرو، تمہارے سوال کا جواب میں دوں گا، میرے سوال کا جواب تم دو گے۔ چلو جواب دو مجھے۔ میرا سوال یہ ہے کہ جو محفل میلاد منانے کو جائز کہے بلکہ بدعت حسنہ سے کہے بلکہ مناتا ہو، اس پر کیا حکم لگے گا؟ تم بتاؤ۔ ابھی وہ نہیں، میں تم سے جو سوال کو جواب دو، تم نے دعویٰ پیش کر دیا ہے، ٹھیک ہے، موضوع پیش کر دیا ہے، شرائط میں پیش کروں گا۔ ابھی تم سے میں اتنا پوچھ رہا ہوں، جو دیوبندی وہابی 12 ربیع الاول کو تمہارے جھنڈے اور جلوس میں شریک نہیں ہوئے، ٹھیک ہے، وہ ان کا بغض اور اناد ظاہر نہیں ہوا، تو ایسے دیوبندی پر فتویٰ کیا لگے گا؟ دیوبندی وہابی کا بغض و اناد ہمیشہ سے ظاہر ہے، وہ حضور علیہ السلام کے گستاخ ہیں، پھر یہ کہنا فضول ہے۔ سامعین دیکھ لیا آپ نے، اس نے کہہ دیا کہ جو 12 ربیع الاول کو جشن عید میلاد النبی میں شریک نہ ہوا وہ گستاخ ہے، اگرچہ اس کا بغض اور اناد ظاہر نہیں ہوا۔ کیونکہ میرا سوال یہی ہے اور یہ بار بار یہی بول رہا ہے، کیا بول رہا ہے کہ 12 ربیع الاول کو جشن عید میلاد النبی کے جلوس میں جو شریک نہیں ہوا، اگرچہ اس کا بغض اور اناد ظاہر نہیں ہوا، یہ کہہ رہا ہے گستاخ ہے اور کافر ہے۔ یہی ہے نا کہ بار بار میں اس کو یہاں پہ لے کے آ رہا ہوں، وہاں پہ جا رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا ہے، اس نے اعلان کر دیا زبیر امجدی نے، جو 12 ربیع الاول کو جشن عید میلاد النبی کے جلوس میں شریک نہیں ہوا، کیا ہے؟ گستاخ ہے اور کافر ہے، اگرچہ اس کا بغض اناد ظاہر نہیں ہوا۔ دیکھو سامعین چلا رہا ہے بیچ میں، سامعین دیکھیں چلا رہا ہے، یہ زبیر امجدی ہے اور یہ ہمارے اکابر کو شکست دیکھنے کا اور خود فتح یاب ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، لیکن دیکھیں میرے سامنے چلا رہا ہے، میرے سامنے چلا رہا ہے۔ سامعین دیکھیں، اس کی اوقات نہیں میرے سامنے اطمینان سے بات کرے، میں نے اس کا دعویٰ اطمینان سے سنا،
میں نے اس کا دعویٰ اطمینان سے سنا، لیکن اس پر موت کیوں اتاری ہے زبیر امجدی پر کہ علی اصغر کے سوال کا جواب دے دے؟ جب تمہارے اندر اوقات نہیں ہے، تم اس میدان کے کیڑے ہو، تم اس میدان میں تمہاری کچھ اوقات صلاحیت نہیں ہے، کئی مرتبہ تم کو پٹک پٹک کے میں نے مارا ہے، تمہاری عطریاں نکال دی ہیں، تم منہ دکھانے کے لائق نہیں رہ رہے ہو، پھر تمہاری ہمت کیسے ہوتی ہے کہ علی اصغر کو فون کر کے کسی موضوع پر بات کرو؟ تم کئی مرتبہ ذلیل ہوئے ہو، تمہاری اوقات نہیں تو آتے کیوں ہو؟ اگر سننے کی ہمت نہیں ہے کہ تم کیوں فون کرتے ہو مردود؟ عرب بھی پڑھے. پہلی بات تو یہ ہے، میں جو سوال کر رہا ہوں جواب اس کا دے. جو دیوبندی 12 ربیع الاول کو جشن عید میلاد النبی کے جلوس جھنڈے میں شریک نہیں ہوا، جس کا بغض و عناد ظاہر نہیں ہوا، تم نے کہا وہ گستاخ اور کافر ہے. اس پر دلیل تم دو، دلیل دو تو پہلے. چلو اب میں شرائط دلیل دو، تم دلیل دو گے، میں شرائط طے کر رہا ہوں کہ پہلی بات تو یہ ہے، میں شرائط دیکھتا ہوں کون سی شرائط تم کو بھیجنا پڑے گا. لولے لنگڑے ہو جاؤ گے، بتا تو رہا ہوں کہ پہلے سے تو ہو. آج دیکھنا تم گستاخ رسول اور کافر ثابت کرو گے جس کا بغض عناد ظاہر نہیں ہوا اور جشن عید میلاد النبی 12 ربیع الاول کو جلوس میں شریک نہیں ہوا، اس پر تم ثابت کرو گے کہ وہ جو ہے گستاخ رسول اور کافر ہے. کس نے فتویٰ دیا اس کے اوپر؟ تم مدعی ہو، دلیل تمہارے ذمے ہے. ٹھیک ہے، میں یہ کچھ شرائط پیش کر رہا ہوں تم کو، میں ان شرائطوں کو تم بتاؤ گے. جلے پڑے ہیں، پھنسے ہیں، پھر ان کا ظاہر کیسے؟ بھائی جو وہابی ہے، دیوبندی ہے، وہ حضور علیہ السلام کا دشمن ہے ہی، پھر ظاہر نہ ہونے کی کون سی بات؟ وہ تو پہلے سے ظاہر ہے. ٹھیک ہے، تو کس وجہ سے ظاہر ہے؟ ظاہر ہونے کی وجہ کیا ہے؟ وہ انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی گستاخی کی ہے، اور ظاہر کون سی گستاخی کی ہے؟ تحذیر الناس میں حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے بارے میں قرآن میں آیا ہے خاتم النبیین، اس کا معنی جو ہے آخری نبی لینے کو عوام کا خیال بتایا ہے. اچھا، اور اس میں جو ہے کئی کفریات بکے ہیں، اگر اس پہ بھی بات کرنا چاہتے ہو میں تیار ہوں. تو تم وہاں گئے ہو، تمہیں اسی پہ بات کرنا ہے. وہاں پہ تم گئے ہو، تمہارے دھجے اڑا، تم وہاں پہ گئے ہو، میں وہاں نہیں گیا ہوں. میں تم سے جشن عید میلاد النبی پر سوال کر رہا ہوں، تم وہاں پہ جا رہے ہو، اس لیے اب تم کو وہاں پہ بات کرنا ہے. ٹھیک ہے، تمہاری دھجیاں کیسے اڑاتا ہوں تم دیکھو. ابھی دیکھو، اب میں یہ تم کو شرائط بھیجاؤں، دیکھو شرائط لو. شرط نمبر 1، مدعی زبیر امجدی مکمل دعویٰ پیش کرے گا، حکم لگائے گا. ٹھیک ہے، جس کا عمل دلائل سے یا جس کا عقیدہ دلائل سے کفریہ ثابت ہوگا، وہ اپنے کفریہ عقیدے سے یا اپنے غلط عمل سے توبہ کر کے مد مقابل کے عمل کو اور اسلام کو قبول کرے گا، اسلامی اعمال کو. پہلی بات. اور اس کے بعد گفتگو 1 گھنٹے کی ہوگی، باقی گفتگو اگر فریقین متفق ہوئے تو آئندہ وقت باہم مشورے طے کر لیا جائے گا. اس کے بعد ہر فریق کو صرف 3 منٹ کا وقت ہوگا. دوران گفتگو صرف حوالے کا مطالبہ کر سکتا ہے یا مصنف کا نام. دوران گفتگو حوالے کا مطالبہ کر سکتا ہے، مصنف کا نام پوچھ سکتا ہے. اس کے علاوہ کسی بہانے سے بھی درمیان میں اگر بولے گا تو اپنی شکست کا اعلان کرے گا وہ. اس کے بعد اکابر دیوبند کو اگر بریلوی علماء سے خاموش رہو کیا میں جو بول رہا ہوں وہی ہوگا. جو بول رہا ہوں سن. ہر فریق کو صرف 3 منٹ کا وقت دیا جائے گا. دوران گفتگو صرف حوالے کا مطالبہ کر سکتا ہے یا مصنف کا نام، کتاب کا نام پوچھ سکتا ہے. اس کے علاوہ کسی بھی بہانے سے اگر بولے گا تو وہ اپنے متعلق شکست کا اعلان کرے گا. جو بول رہا ہوں وہی سننا ہے تمہیں. اکابر دیوبند کو اگر بریلوی علماء سے حق ثابت کر دیا یا ان کا عمل ثابت کر دیا حق ہے تو بریلوی مدعی زبیر رضا امجدی اپنے اعتراض و فتوے سے رجوع و توبہ کرے گا. ساتھ جس نے مسلمان مانا ہے یا جس نے اس عمل کو جو ہے صحیح مانا ہے اس پر حکم لگائے گا اور آئندہ کبھی اعتراض نہیں کرے گا، اس کا اعلان کرے گا. ہر فریق اپنے وقت پر گفتگو کرے گا. کسی فریق کو یہ کہنے کا بالکل حق نہیں ہوگا کہ ہاں یا نہ میں جواب دو، کیونکہ وقت طے کر دیا گیا ہے. پھر ہاں یا نہ میں جواب دو یہ کہنے کا کوئی حق نہیں. ٹھیک ہے، بطور حوالہ وہی کتاب پیش کی جائے گی جو فریق یا کم از کم فریق کے مخالف کے ہاں معتبر ہوں. اس کے بعد فریق میں سے جو حوالہ پیش کرے گا اسے پہلے پرسنل بھیجنا ہوگا. اس سے قبل کوئی بات معتبر نہیں مانی جائے گی. موضوع سے فرار کے لیے کوئی جملہ استعمال کرے گا، کوئی بات کہے گا تو اس کی شکست مانی جائے گی. تہذیب و ادب کے دائرے میں گفتگو ہوگی. کسی کے اکابر یا فریق
آپس میں ایک دوسرے پر تان تشنی تو شکست اور بزدلی سمجھی جائے گی. تان تشنی کرے تو شرائط کی مخالفت شکست مانی جائے گی. ٹھیک ہے، یہ شرائط ہے. چلو منظور ہے شرائط؟ کچھ شرائط منظور ہیں، کچھ نہیں منظور ہیں. کچھ منظور نہیں ہے، بتاؤ واضح کرو. ہاں، جیسا کہ یہ ہے شرط نمبر 2 میں کہاں چلا گیا؟ ہاں، شرط نمبر 2 ہی ہے. نمبر اصل میں نہیں پڑا ہوا ہے اس میں. شرط نمبر 2 ہی ہے. اس پر میں اچھے سے دھلائی کر چکا ہوں آپ کی. ٹھیک ہے، بدتمیزی نہیں، بدتمیزی نہیں. اس میں رجوع کرو، توبہ کرو، توبہ کرو. پہلے توبہ کرو، پہلے توبہ کرو، پہلے توبہ کرو. بدتمیزی نہیں، پہلے توبہ کرو. اس کے علاوہ آگے گفتگو نہیں پڑے گی. تم بدتمیزی کرتے رہو. چلو زبیر امجدی، پہلے توبہ کا اعلان کرو کہ تم نے بدتمیزی کی ہے. اب ادھر سنو، تمہاری گفتگو سنی نہیں جائے گی، بات ہی ختم. بدتمیزی کرو گے تمہاری شکست ہوگی، تمہیں توبہ کرنا پڑے گا. چلو توبہ کرو، پہلے توبہ کرو، پہلے توبہ کرو. تمہاری گفتگو آگے نہیں بڑھے گی. رجوع کرو اپنی بدتمیزی سے، اپنی شیطانی حرکتوں سے توبہ کرو. اپنی شیطانی حرکت سے توبہ کرو. یہ میرے سامنے شیطانی حرکتوں سے توبہ کرو پہلے. اس کا جلد زبیر امجدی، شیطانی حرکتوں سے توبہ کرو پہلے. نمبر 9 ہے. تمہاری کوئی بات سنی نہیں جائے گی، تمہاری کوئی بات سنی نہیں جائے گی. عمل الموت. چلو پہلے توبہ کرو. جب تک تو اپنی شیطانی حرکتوں سے اور اپنے اعلیٰ حضرت کی حرکت سے توبہ نہیں کرے گا، تیری گفتگو سنی نہیں جائے گی. مولد یعنی توبہ کر پہلے. لم یکن فیہ منکر، پہلے توبہ کر، چیز نہ ہو. پہلے توبہ کر. اپنی شیطانی حرکت سے توبہ کر. تیری کوئی گفتگو ریکارڈنگ نہیں ہوگی، نہ تیری بات آگے سنی جائے گی. شیطانی حرکتوں سے پہلے توبہ کر، توبہ کر. ہمارے لیے مستحب ہے. شیطانی حرکت سے توبہ کر پہلے. تیری گفتگو آگے نہیں بڑھے گی، تیری گفتگو آگے نہیں بڑھے گی، تیری گفتگو سنی نہیں جائے گی. پہلے توبہ کر. شیطان کا مردود کہیں کا آتا ہے، اپنے اعلیٰ حضرت کی زبان لے کر آتا ہے، اور زبان سے حق درا مجدد جس طرح پوری زندگی منہ سے ہگا، اس طرح تو ہگتا رہتا ہے. چل بات کر پہلے بات کر. تو توبہ کر اپنی شیطانی حرکتوں سے. شیطانی حرکتوں سے پہلے توبہ کر. مردود کہیں کا بات کرنے کا اوقات نہیں تو بدتمیزی کرتا ہے حرام خور. چل پہلے کر توبہ کر. توبہ اپنی شیطانی حرکتوں سے. زبیر امجدی پہلے توبہ کر، اس کے بعد تیری گفتگو تجھ سے گفتگو ہوگی. اس کے بعد، اس سے قبل نہیں. اپنی شیطانی حرکتوں سے پوری گفتگو میں یہ مردود جو ہے شیطانی حرکتیں کرتا رہے گا اور اپنے مجدد کی طرح منہ سے ہگے گا، لیکن کبھی صحیح طریقے سے سنجیدگی کی حالت میں گفتگو نہیں کرے گا. اس کی دھجیاں اڑائی تھی، لائیو میں آیا تھا، اس کا منہ کالا ہو گیا تھا. اس پر گھبراہٹ اتنی طاری ہوتی ہے مردود کے اوپر، اس کا چہرہ اتر جاتا ہے، لیکن پھر بھی ذلیل ہونے کے لیے پتہ نہیں ہمارے پاس آتا ہے. اس کو ذلت سے اتنی محبت ہے، اس کو اپنے منہ کالا کرنے میں اتنا جو ہے شوق اور جذبہ چڑھا ہوا ہے. اسی لیے میں کہتا ہوں پہلے اپنی شیطانی حرکتوں سے اپنی توبہ کر. پہلے تمام خطے اور بڑے دیکھو چلا رہا ہے، اسلام چلا رہا ہے. اپنی شیطانی حرکتوں سے پہلے توبہ کر. میں صدقہ طرح توبہ کرے گا نہیں کرے توبہ؟ کیونکہ یہ مردود جو ہے ایسی بدتمیزی کرتا رہتا ہے، برکات بات نہیں کرے گا مردود. زبیر امجدی بھاگ گئے سامعین. میلاد سے کہاں بھاگا؟ عبارت کابر پر. اور پھر گالی دے کر بھاگنے کا راستہ اس نے کھول دیا. بدتمیزی، بے ادبی اور تبرہ بازی، زبان درازی ان خبیثوں کی صفت بن چکی ہے. یہ مردود سامعین جب بھی آتا ہے اپنی شیطانی حرکتوں سے باز نہیں آتا، اور یہ مردود اس طرح بدتمیزی کرتا ہے. اس لیے میں کہتا ہوں کوئی اچھا آدمی آوے جو سنجیدہ ہو، وہ گفتگو کرے علی اصغر سے، تاکہ اس کے مذہب کی مٹی پلید نہ ہو، اس کے مجدد کا چہرہ منحوس، چہرہ مزید کالا نہ ہو. یہ مردود لوگ بات ہی نہیں کرتے تمیز کے ساتھ، اس کو کفر سے محبت ہے. میں نے شرط میں بات لکھی ہے کہ اگر تو اپنے شیطانی حرکتوں سے باز نہیں آئے گا، گفتگو نہیں ہوگی. شرط میں بات طے ہے کہ جس کا عمل غلط ثابت ہوگا توبہ کرے گا، اس سے جس کا عقیدہ کفری ثابت ہوگا توبہ کر کے اسلام قبول کرے گا. نہیں، ان کو نہ غلط عمل سے توبہ کرنا ہے، نہ ان کو اسلام پہ آنا ہے. ان کو شرک اور کفر میں اور باطل عمل میں رہنا ہے ان مردودوں کو.